बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले देखिए आज के मौज़ूआत। पनामा JIT में मरियम नवाज की पेशी, कहा हम पर इल्जाम क्या है ये अभी तफ्तीशी टीम भी नहीं जानती। जाती कारोबार पर सवाल किया जा सकता है, न जवाब देना बनता है। अपने वालिद की कमजोरी नहीं ताकत हूँ, साजिशें बंद न हुई तो अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। कोई रोक सकता है तो रोक ले, सियासी मुखालिफिन को चैलेंज भी दे डाला। JIT अराकीन दोहा नहीं दुबई गए थे। नुक्ता नजर की खबर दुरुस्त निकली। JIT दुबई क्यों गई? कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड क्यों ना किया गया? क्या JIT का लंदन में लॉ फर्म हायर करना दुरुस्त इकदाम है? पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बादशाहत है। JIT में पेशी को कुर्बानियों से तशबीह दी जा रही है। जो भी बाहर आता है मेरी तारीफें शुरू कर देता है। इमरान खान का चित्राल में तकरीब से खिताब। मरियम नवाज को प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? पुलिस ऑफिसर ने सैल्यूट क्यों किया? कप्तान का सवाल। मरियम औरंगजेब ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी सेनेटर्स अफगानिस्तान जाते ही पाकिस्तान मुखालिफ जुबान बोलने लगे। हक्कानी नेटवर्क के महफूज ठिकाने नाकाबिले कबूल हैं। इस्लामाबाद ने रवैया ना बदला तो अमरीका को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। सेनेटर जॉन मैकेन की हर्जा सराई। लड़ोगे मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। और आज 5 जुलाई है। ठीक 40 बरस पहले आज ही के दिन भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ लगाया गया। 1977 से 2017 तक पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया। तो शाम साहब, सबसे पहले आज बड़ी अहम पेशी हुई पनामा केस के लिए बनी JIT के सामने। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ पेश हुई। 2 घंटे करीब वक्त उन्होंने गुजारा। बाहर आई और बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू की। सवालात सहाफ़ियों को उन्होंने नहीं लिए, एक स्टेटमेंट दी और फिर वो वापस चली गई। सवालात है ना सहाफ़ियों के, ये लेना तो ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल ठीक। ये आप देखें कि कई दफ़ा जो बैनुल-अक़वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हाँ, उसमें एक स्टेटमेंट दी जाती है और फिर सवाल नहीं लिए जाते। और कायद-ए-आज़म की भी आदत थी, अक्सर उन्होंने यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बयान पढ़ा और सवाल नहीं लिए। चले आज देखते हैं पेशी के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कह रही थी। कि अगर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करोगे तो नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आएगा। जब नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई वो पहले से ज्यादा ताकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वापस आया और वो पाकिस्तान का एक वाहिद शख्स है जिसको पाकिस्तान के अवाम ने और अल्लाह ताला ने तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया। अब अगर उसके खिलाफ साजिश की बाज नहीं आए तो वो चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनेगा, 5वीं दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनेगा। रोक सकते हो तो रोक लो नवाज शरीफ को, वरना पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना सड़कों के जाल बिछ जाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना CPEC मुकम्मल हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना वो 2018 का इलेक्शन जीत जाएगा। शुक्रिया। उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेके जाएगा। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ
کہ جو راز اس کے سینے میں دفن ہے، جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں، وہ عوام کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے. اور سازشیں بھی نواز شریف کے خلاف اس لیے ہوتی ہیں کہ سازش کرنے والوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ محب وطن انسان ہے، وہ سازش جھیل جائے گا، وہ برداشت کر جائے گا، مگر وہ وطن کی خاطر. اب جو انہوں نے اہم نقطے اٹھائے ہیں اپنی گفتگو میں، ان پر تو بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں پوائنٹ بائی پوائنٹ، لیکن بحیثیت مجموعی جو ان کی پیشی تھی، شخصیت تھی، جو گفتگو انہوں نے کی ہے، اور بھی کئی اہم لوگ پیش ہو چکے ہیں، وہ بھی گفتگو کرتے رہے ہیں. یہ کیسے لگی مریم نواز شریف صاحبہ کی گفتگو آپ کو، اگر بالکل فیئرلی انالیسس کیا جائے؟ صبح کا آغاز جو ہے وہ قوم کی آواز مریم نواز کے نعروں سے ہوا، کیونکہ ہمارے یہ جو ہے نا سیف صاحب ایم این اے، ان کے گھر پہ بہت سی خواتین، نوجوان مسلم لیگی کارکن جمع تھے، بہت الگ صبح، اور حلوہ پوری جو ہے وہ بن رہا تھا، ناشتہ ہو رہا تھا، اور اسلام آباد جانے کی تیاری ہو رہی تھی. ٹھیک. اور پھر اس نعرے کی گونج جو ہے سنائی دیتی رہی جگہ جگہ. ٹھیک. دیکھیں مریم نواز جو ہے بہت سلجھی ہوئی اور بہت ٹھہری ہوئی طبیعت کے مالک ہیں. مجھے تو اب میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں، اور مجھے تو بہت اچھی لگتی ہیں، بڑی پیاری بیٹی لگتی ہیں. لیکن آج جب میں نے مختلف مبصرین کی رائے سنی تو وہ سب اس بات پر متفق تھے کہ جتنے بھی حضرات آج تک جے آئی ٹی میں پیش ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جن لوگوں نے بھی موازنہ گفتگو کی ہے ان کے ساتھ، ان سب میں وہ آؤٹ سٹینڈ کیا ہے. انہوں نے جس لہجے میں اور جس انداز میں انہوں نے گفتگو کی، کوئی دوسرا اس طرح گفتگو نہیں کر سکا. یعنی سب سے نپی تلی تھی، نپی تلی، اور انہیں اندازہ تھا وہ کیا کہہ رہی ہیں، ٹو دی پوائنٹ. اور یہ کہا گیا کہ آج سمجھیے کہ ایک ان کو لانچ کر دیا گیا. یہ بات ایسے درست ہے کہ ایک وہ سیاسی لیڈر کے طور پر وہ ایمرج کر گئی. ان کا نام تو لیا جا رہا تھا، ان کا رول بھی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے جتنے پروانے ہیں اور مسلم لیگ نون کے جتنے متوالے ہیں، ان سب نے اپنی توقع جو ہے قائم کر لی ہے مریم نواز شریف سے، اور یہی اب ان کی امیدوں کا مرکز ہوں گی. اور آنے والے دنوں میں مسلم لیگ کی سیاست میں ان کا رول بہت بنیادی ہوگا. کیا ہو سکتا ہے رول؟ ان کا رول کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ مرکز ہو سکتی ہیں مسلم لیگ کی سیاست کا، وہ مسلم لیگ کی اس کو لیڈ کر سکتی ہیں، مسلم لیگ کو لیڈ کر سکتی ہیں، مسلم لیگ کی طرف سے وزیر اعظم نامزد ہو سکتی ہیں. لیکن کوئی اور وزیر اعظم ہو تو آپ پارٹی میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. مطلب ان کی شخصیت کو اب سیاست سے جدا نہیں کیا جا سکے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہمارے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کا عجب معاملہ ہے. آپ دیکھیں یعنی خود انڈیا میں دیکھ لیں، ابھی تک جو جواہر لال نہرو جو ہیں پنڈت وزیر اعظم تھے پہلے ہندوستان کے، اور آزادی کے لیڈر تھے تحریک آزادی کے، ان کا خاندان جو ہے ابھی تک سیاست میں ایک بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. اگرچہ وہ اقتدار میں نہیں ہے اس وقت، لیکن اپوزیشن کی صف پر وہ کانگریس موجود ہے، اور راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی جو ہیں اور سونیکا گاندھی جو ہے وہ نمایاں ہے ہندوستان کی سیاست میں. ٹھیک ہے. اور تو اور اب میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں، شیخ مجیب الرحمان، ان کی بھی فیملی ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے خلاف بغاوت ہوئی. ان کے جتنے بچے جو تھے خاندان کے لوگ وہ ڈھاکہ میں موجود تھے، وہ سب تحت کر دیے گئے. ایک بچی تھی حسینہ، جو بیرون ملک تھی، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب وہ واپس آئی وہی مرجع خلائق ہوئی، اور اب وہ ابھی تک وہ وزیر اعظم ہے بنگلہ دیش کی. تو یہ ایک جو ہماری نفسیات ہے، اس نفسیات میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی سیاست کے راستے میں کیا رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، ان کے معاملات کس طریقے سے ابھریں گے یا ڈوبیں گے، یا ابھر کے ڈوبیں گے یا ڈوب کر ابھریں گے، لیکن یہ مجھے ضرور نظر آ رہا ہے. اور آج
جو ہمارے تجزیہ کار ہیں ان کی بڑی اکثریت یہ کہہ رہی تھی، اور میں بھی ان سے متفق ہوں کہ ان میں ایک جوہر موجود ہے اپنا تشخص قائم کرنے کا، لیڈ کرنے کا پارٹی کو، لیڈ کرنے اچھا اب ان کی جو گفتگو اس پہ آ جاتے ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے سینے میں بہت سے راز ہیں اور وہ وقت آنے پر اگر ضرورت پڑی تو سازشیں عوام کے سامنے بھی لائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب خود بھی ایسی ایک سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں چند روز پہلے۔ یہ اس سے کیا مراد لی جائے؟ کیا کچھ پس پردہ واقعاتاً کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا بار بار ہمارے رہنما سیاستدان اظہار کر رہے ہیں، حکومت میں جو موجود ہیں تنبیہ کر رہے ہیں، کہیں پہ وارننگ دے رہے ہیں، کہیں پہ یہ محسوس ہوتا ہے مجھے؟ دیکھیے، پاکستان کی سیاست کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں یہ عناصر موجود رہے ہیں، یہ طاقتیں موجود رہی ہیں، اور بعض غیر ملکی ایجنسیز جو ہیں وہ بھی یہاں بروئے کار رہی ہیں اور وہ حالات کو الجھاتی رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ پاکستانی سیاست بالکل سیدھے راستے پر چلتی ہے، یہ تو بہت مشکل ہوگا۔ تو یقیناً نواز شریف صاحب کے سینے میں کچھ ایسے راز ہیں اور ایسی باتیں ہیں، اور نواز شریف صاحب کی بات چھوڑیں، خود میرے سینے میں بھی بہت سی ایسی باتیں موجود ہیں۔ اچھا، آپ بھی یعنی شاہد ہیں؟ میں خود جانتا ہوں ان چیزوں کو ذاتی طور پر، لیکن ذاتی طور پر، لیکن میں زبان پر لانا پسند نہیں کرتا۔ اور بڑی عجب بات ہے، ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق نے اہل قلم کانفرنس سے خطاب کیا تھا۔ یہ کب کی بات؟ یہ بہت پرانی بات ہے ان کے دور میں۔ تو انہوں نے اس میں، میں خیال یہ 83 کی بات ہے، 83 کی یا 84 کی، تو انہوں نے ان میں جب آزادی اظہار کی بات ہوئی تو انہوں نے یہ تقریر کی، بڑی دلچسپ تھی۔ انہوں نے کہا آپ آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، یہ آزادی تو خود مجھے بھی میسر نہیں ہے۔ آپ کو کیا معلوم میرے سینے میں کتنی باتیں ہیں اور میرے دل میں کتنی باتیں ہیں جو میں زبان پر نہیں لا سکتا، جو گھٹ کے رہ جاتی ہیں میرے دل میں۔ تو بات یہ ہوتی ہے جب ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے، بہت سے واقعات آپ کے گرد ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سی تاریں ہل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ذمہ داریوں کے تلے دب جاتی ہیں، آپ ان کے بارے میں زبان نہیں کھولتے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ نے کئی کتابیں ایسی لکھی جاتی ہیں، خود فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی ڈائری لکھی تو اس میں کہا اسے 30 سال کے بعد ان کے انتقال کے چھاپا جائے۔ خود بڑے بڑے ملکوں میں آپ دیکھیں، امریکہ میں ایک خاص وقت کے بعد وہ راز باہر آتی ہیں، 30 سال کے بعد وہ فائلیں، 40 سال کے بعد وہ فائلیں منظر عام پر آتی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو انڈیا ونز فریڈم کا ایک باب جو تھا اس کے بارے میں کہا کہ یہ فوری طور پر نہ چھاپا جائے، اسے محفوظ رکھا جائے اور خیر 30 سال کے بعد اس کو چھاپا جائے۔ تو یہ ایک ملکوں کے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں، اداروں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کے ادارے ہیں، ان کا سب کا احترام، ان کی طاقت ہم پر لازم ہوتی ہے۔ لیکن آج تو خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ بات کر دی کہ یہ سازشوں کا اگر وزیر اعظم صاحب ذکر نہیں، یہ خورشید شاہ صاحب جو بے ہیں، نقاب کریں ورنہ سمجھا جائے گا کہ الجھایا جا رہا ہے۔ چلیے، آپ خورشید شاہ صاحب تو اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو یہی بات کہنی چاہیے، لیکن میں ایک پاکستانی کے طور پر بھی اور ایک اخبار نویس کے طور پر بھی یہ بات محسوس کرتا ہوں، ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ خود آپ بھی اگر اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ کے گھر میں کتنے ایسے معاملے ہوتے ہیں جو آپ زبان پر نہیں لا سکتے۔ بالکل، یہ درست بات ہے، یہ ہر شخص کی زندگی میں اس کے کام کاج میں، پروفیشن میں ایسا کچھ ہوتا ہے۔ بالکل، بہت کچھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیے، میں اگر آپ کو باتیں، یہ جو پاناما ہے اس میں 400 افراد کے نام تھے، وہ 399 کہاں ہیں؟ ان کا کہیں ذکر سنا؟ کسی عدالتی کارروائی میں، کسی درخواست میں، کسی احتجاج میں، کسی جلسے میں، صرف ایک واقعے کو ٹارگٹ کیا گیا، اور نواز شریف صاحب کا نام اس میں براہ راست بھی نہیں ہے، لیکن سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال دیا گیا۔ اور ابھی جو کارروائی چل رہی ہے، جس طریقے سے JIT کام کر رہی ہے، جس طریقے سے عدالت نے ریمارکس دیے ہیں، آپ دیکھیے عدالت کے فیصلے میں جو ایک اقلیتی فیصلہ ہے اس میں کس قسم کی تبرہ کیا گیا ہے اور کتنی اس کے اندر مطلب ہے کہ درست زبان استعمال کی گئی جو عدالتی فیصلوں کی زبان نہیں ہے۔ آپ نے JIT کا ذکر کیا تو میں جانا چاہ رہا ہوں، JIT کا ذکر، JIT کس طرح تشکیل ہوئی، اس نے کیا کام کیے، اور اب یہ کہہ رہی ہے میں قطری شہزادے کے پاس نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ اسی کی جانب آنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ تو دیکھیں، اس لیے بہت کچھ فضا میں ایسا موجود ہے جس سے آلودگی کا پتہ چلتا ہے۔ چلیں، اب وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے اور آگے وقت بھی کم ہے، تو میں چاہ رہا ہوں ذرا JIT کی جانب بھی ہم رخ کر لیں کہ وہ دبئی گئے ہیں جی،
کل ہماری جو خبر تھی نقطہ نظر میں عدیل وڑائی صاحب نے دی تھی وہ درست ثابت ہوئی اور موصوف ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود بھی ہیں اس انتظار میں کہ کل جو گفتگو آپ نے کی اس کے بدلے انہیں کیا ملتا ہے. السلام علیکم عدیل, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. عدیل وڑائش کو عدیل کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ عدیل صاحب کو ایک انعام تو مل چکا, وہ یہ مل چکا کہ پوری دنیا میں یہ خبر نشر ہو رہی تھی کہ جے آئی ٹی قطر چلی گئی. جی ہاں, اور وہاں بڑے بڑے اخباروں نے بلکہ بی بی سی نے بھی خبر لگا دی تھی. ہاں, لیکن عدیل کی سٹوری یہ تھی کہ وہ دبئی گئے ہیں اور ٹکٹ نمبر بھی پڑھ کے ٹکٹ سنا. نمبر ہے, وہیں سے واپس آ جائیں گے, تو اس کو انعام بالکل ملنا چاہیے. لیکن آپ نے خود بھی کہا تھا کہ آپ خود بھی ذاتی طور پر بھی ان کے لیے کچھ انعام کا اعلان کریں گے. 10,000 روپے جو ہے اچھا مبلغ اپنی طرف سے ان کی خدمت میں پیش کریں گے عدیل صاحب اس قبول امید کیجئے کے ساتھ کہ اس میں چند صفر جو ہیں وہ ہمارے بڑے بھی لگا دیں. چند صفر. ہاں جی, اچھا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سٹوری تھی اور بہت بڑی خبر تھی اور اس کو داد ملنی چاہیے. چلیں اب عدیل آپ اپنا حال بیان کیجئے. آپ نے خبر دی درست ثابت ہوئی تو پھر کیا اتا پتہ چل سکا, کیوں گئے, کہاں گئے, اور آج آپ نے سارا دن جے آئی ٹی کے معاملات کو بھی دیکھا تو کچھ رپورٹ کیجئے اس حوالے سے. جی جامی صاحب, جب گزشتہ روز پروسیڈنگ جے آئی ٹی کی چل رہی تھی تو 2 ممبر جو تھے وہ ان کے جے آئی ٹی کے پریمیسز میں آنے کی رپورٹ نہیں تھی, تو اس وقت صحافی جو ہیں وہ مختلف قیاس آرائیاں کرنا شروع ہو گئے کہ جے آئی ٹی شاید قطر چلی گئی ہے. کچھ نے تو فلائٹ نمبر بھی بتا دیے. پھر ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ جے آئی ٹی جو ہے یہ قطر نہیں گئی, دبئی گئی ہے, اور ہمیں ان کا ٹریول ڈاکومنٹ بھی مل گیا جس میں جو بریگیڈیئر کامران ہیں, اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ نیب کے منگی صاحب ہیں, ان کی جو ٹریول ڈاکومنٹ تھا وہ یہ شو کر رہا تھا کہ وہ تو دبئی گئے ہیں اور 1 روزہ ان کا وہاں پر وزٹ ہے, اور وہی ٹریول ڈاکومنٹ یہ شو کر رہا تھا کہ آج صبح 7:30 بجے جو ہے وہ انہوں نے واپس آ جانا ہے. اور صبح 7:30 بجے جب وہ واپس آ گئے تو پھر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ ٹریول ڈاکومنٹ بالکل درست تھا, کیونکہ کئی لوگ اس خبر آنے کے بعد بھی یہ کیا سرائیاں کر رہے تھے کہ شاید وہ وایا دبئی قطر گئے ہیں, لیکن لاجیکلی دیکھا جائے تو کیونکہ تمام بری, بحری اور فضائی راستے جو ہیں وہ بند تھے. تو اب ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ جو جے آئی ٹی وہاں پہ گئی ہے وہ بیسیکلی گلف سٹیل مل اب آپ آج آ جائیں. آج کیسے لگی آپ کو مریم کی اپیرنس جو تھی وہاں؟ جی شامی صاحب, میں جب سے جے آئی ٹی کو کور کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو کانفیڈنٹ یہاں پر وٹنس جو ہیں وہ پیش ہوئی وہ مریم نواز صاحبہ لگیں, اور نہ صرف جاتے ہوئے تو تمام کے چہرے جو ہیں وہ کانفیڈنٹ نظر آتے تھے, لیکن واپس آتے ہوئے جو ہیں کچھ لوگوں کے چہرے اترے ہوئے بھی ہوتے تھے, کچھ لوگ غصے میں بھی ہوتے تھے. لیکن ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ مریم نواز صاحبہ سے 1.5 گھنٹہ تک سوال و جواب ہوئے ہیں, اور وہ اپنا ڈیفنس جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کر کے کویسچنس کو تیار کر کے گئی تھی. اور ہمارے ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے جے آئی ٹی میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے اپنا موقف پیش کیا ہے, بلکہ انہوں نے ہماری اس خبر کی تصدیق بھی کی کہ انہوں نے بھی جے آئی ٹی کے سامنے ایک سوال رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا میرا تو نام ہی نہیں تھا فیصلے میں, رسپونڈنٹ نمبر 1, 7 اور 8 کا ذکر کیا گیا تھا, ان کو اسپیسیفائی کیا گیا تھا ان کو بلایا جا سکتا ہے. میں رسپونڈنٹ نمبر 6 ہوں, مجھے کیوں بلایا؟ مجھے تو سپریم کورٹ نے میرا نام نہیں بیچ میں مینشن کیا تھا, اور نہ ہی رسپونڈنٹ نمبر 6 کہیں لکھا تھا. اچھا عدیل, اب جے آئی ٹی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ابھی ہمیں بریک لینی, لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں چیئرمین نیب بھی پیش ہوئے, اس حوالے سے بھی کچھ خبریں گرم ہیں کہ ان سے کس معاملے پر بات کی گئی. حدیبیہ پیپر کا مل جو ہے وہ سننے کو مل رہا ہے, کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ جی جامی صاحب, بالکل چیئرمین نیب جو ہیں ان سے حدیبیہ پیپر والا جو معاملہ ہے, جو ریفرنس ہے, اس پہ بات ہوئی تھی, اور وہی باتیں کہ وہ جو ریفرنس جب خارج ہو گیا تھا تو وہ اپیل میں کیوں نہیں گئے تھے, کیونکہ اس میں بھی جو جے آئی ٹی کی جانب سے ہمارے ذرائع کے مطابق بات ہوئی ہے, اس میں جو بات ہوئی ہے کہ آپ جب جس ریفری جج کے پاس معاملہ گیا تھا, اور اس ریفری جج نے جس طرح سپریم کورٹ بھی یہ آبزرویشن دے چکی ہے کہ اس نے جن گراؤنڈز پہ اس ریفرنس کو خارج کیا تھا وہ تو انہیں ریفری نہیں کیا گیا تھا. تو اگر یہ ٹیکنیکل یہ ایک فلا آپ کو پتا تھا تو آپ اپیل میں کیوں نہیں گئے؟ اسی موضوع پر ان سے بات ہوتی رہی ہے. چلیں عدیل صاحب کے جو بیان ہے, سر ہمیں بریک لینی ہے, شکریہ ادا کرنا پڑے گا. عدیل بہت شکریہ آپ کا, ایک بریک لے لیں ذرا, بعد میں آتے ہیں. یہ اس کو کنکلوڈ کر دیں. دیکھیں, یہ جو نیب کے چیئرمین ہیں انہوں نے اپنی رائے کا استعمال کیا, اپنے جو کچھ وہ مناسب سمجھتے تھے انہوں نے کیا, اور ان کو وہ جواب دہ نہیں ان کو ٹھہرایا جا سکتا. سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے جو ان کی سرزنش کی تھی مجھے وہ پسند نہیں آئی تھی,
اور اس سے سپریم کورٹ جو نیب کے بارے میں سپریم کورٹ کے ریمارکس تھے وہ ایک بین الاقوامی فورم پر نیب کے خلاف استعمال ہوئے اور وہاں پاکستان کا مقدمہ کمزور ہوا. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو اسی سے جڑی کچھ مزید خبریں ہیں ان پر بھی بات کریں گے, اور بالخصوص جو امریکی سینیٹرز کا وفد پاکستان میں آیا تھا اب وہ افغانستان جا کیا کہہ رہے ہیں, وہ بھی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, اس بڑی اہم پیشی پر عمران خان صاحب کا رد عمل بھی ظاہری بات ہم شامل کریں گے پروگرام میں, لیکن اس سے پہلے ایک بڑا اہم سوال ہے جو آصف کرمانی صاحب آج دوسرے روز بھی مسلسل انہوں نے اٹھایا کہ جے آئی ٹی نے ان کے بقول لندن میں ایک لا فرم ہائر کی ہے مزید کچھ معلومات کے لیے, یہ ویریفیکیشن کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں ہائر کی گئی, کیا یہ اعتراض درست ہے, یہ کرنا چاہیے اعتراض, یہ جے آئی ٹی کا حق نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرے؟ نہیں, جے آئی ٹی کا حق ہے اپنا کام کرے, آصف کرمانی صاحب کا حق ہے وہ اپنا اعتراض کرے, لیکن یہ جے آئی ٹی نے اگر کوئی لا فرم ہائر کی ہے تو میرا خیال اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اور اگر اس پہ اعتراض کی بات ہے تو سپریم کورٹ کو درخواست دینی چاہیے, سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے لے. چلیں, عمران خان صاحب کا بیان ہمارے پاس غالباً موجود ہے آج کی اس پیشے کے اوپر, پہلے سنیں وہ کیا کہتے ہیں. آپ نے ایک کرمنل انویسٹیگیشن کے اندر آپ سے سوال کرنے کے لیے جے آئی ٹی نے بلایا جو سپریم کورٹ نے بنائی ہے. انکشاف انٹرنیشنل تھا, عمران خان نے نہیں لے کے آیا. وہ جو ان میں سے باہر جے آئی ٹی سے نکلتا وہ عمران خان کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے. عمران خان کا اس میں کیا قصور ہے, پکڑے تو اب باہر گئے ہیں. وہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ان کو بلا رہے ہیں اور یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ مغل اعظم شہزادے اور شہزادیاں ایسے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر. اور وہ 2500 پولیس, ایک پرائم منسٹر کی بیٹی عام شہری ہے, وہ اس طرح جا رہا ہے جس طرح ہاتھ لا رہا ہے, پولیس سلوٹ کر رہی ہے اس کو. وہ ہے کون؟ وہ عام سٹیزن ہے پاکستان شہر کی. یہ ہے پاکستان کی تباہی کی وجہ. یہاں میرٹ ہی کوئی نہیں ہے, یہاں خون کے اوپر چل رہا ہے. اچھا جی, وہ بادشاہ تو اس کی بیٹی ہے نواز شریف بادشاہ, دوسرا بیٹا ہے وہ ایک وہ چھٹکو شہزادہ, ایک طرف وہ حمزہ شریف ہے, ادھر ایک یہ ہے. یہ سارے شہزادے بنے ہوئے ہیں. خان صاحب کا اعتراض یہ کہ پولیس اسکواڈ کیوں ساتھ تھا, 2500 اہلکار کیوں تھے, سیلیوٹ کیوں کیا گیا؟ لیکن اصل میں جو پولیس کی نفری وہاں تھی وہ تو لوگوں کو روکنے کے لیے تھی کہ وہ یہاں پہنچے. وہ تو ویسے بھی جے آئی ٹی جب سے پیشیاں ہو رہی ہیں موجود ہی ہوتی ہے نا کسی نہ کسی صورت. دوسری بات یہ کہ وہ لیڈی جو پولیس آفیسر تھی جب گاڑی کا دروازہ کھولا تو اس سے سلام کر دیا. تو اعتراض تو اس بات پہ ہونا چاہیے کہ دوسرے شہریوں کو سلام کیوں نہیں کیا جاتا. بالکل ٹھیک بات, ٹھیک ہے نا. میں سمجھتا ہوں پولیس افسر جو ہے وہ عام پاکستانی جو ہے جب بھی اس کے پاس جائے, جب وہ اس کے پاس جائے ان کو سلام کرنا چاہیے, عزت سے پیش آنا چاہیے. لیکن شام صاحب, جہاں تک یہ پولیس کیب کا یا کسی بھی سرکاری ادارے کی کیب جو سروسز ہے یونیفارم میں, کیب پہن کے سلام یا سلوٹ, سلام تو کر سکتے ہیں, سلیوٹ تبھی کریں گے جب آفیشیل کیپیسٹی آئے. سلام کیا انہوں نے, میرا سلوٹ تو نہیں کیا. اور یہ نیچرل بعض اوقات فطری طور پر ہو جاتا ہے, کوئی آپ کو بڑی شخصیت آپ کے سامنے آتی ہے تو اسے سلام کر دیتے ہیں. کچھ اتنا سیریس ہونے کی کیا ضرورت ہے اس میں. وہ بھی تو آخر وہ جو لیڈی انسپیکٹر ہے یا لیڈی آفیسر ہے وہ بھی تو آخر شہری ہے نا پاکستان کی. لیکن وہ پولیس کی ہیں, فی الحال پولیس کی کیپیسٹی میں موجود تھی, عام شہری کے طور پر. ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ ہمارے فوج والے جو تھے محترم بے نظیر بھٹو کو بھی سلوٹ نہیں کرتے تھے, اسی لیے کیب بھی پہن کے نہیں جاتے تھے, ٹوپی اتار لیتے. جیسے مشرف صاحب واجپئی والے معاملے پہ انہوں نے بھی نہیں پہنی تھی کہ سلیوٹ نہ کرنا پڑے وغیرہ. اچھا, بہرحال یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑا, عمران خان صاحب کی بھی تقریر جو ہے وہ دلچسپ ہے. دیکھیں یہ سیاست جو ہے, یہ جمہوریت کا حسن تو یہی ہے نا کہ دونوں طرف کو تڑکا لگانے کا حق حاصل ہے. بالکل, وہ لگا بھی دیا, انہوں نے خوب لگایا. بہرحال جی, شام صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پر, انہوں نے ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ کیا. وہ دکھا رہا ہوں میں اسکرین پہ, انہوں نے کچھ اسکرین شاٹ لگائے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے, ان کی پیشے کے موقع پر جو انہوں نے گفتگو کی اس کے مختلف چینلز کے اسکرین شاٹ لگا کے, تو انہوں نے پنجابی میں اوپر لکھا ہن رامی. یعنی کس کو مخاطب کیا مجھے نہیں پتا, یہ تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے مخاطب انہوں نے کیا. جس کو تکلیف ہوگی اسی سے پوچھا جا رہا ہوگا. اور تکلیف کو ایک شخص کو تھوڑی ہے, تکلیف تو جگہ جگہ بٹی ہوئی ہے, پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے.
آگے بڑھتے ہیں جی شام صاحب. اچھا میں جو 5 جولائی کا واقعہ ہے وہ میں اگلے چنک تک موقوف کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ تفصیل میں ایک ہی گو میں ہم بات کر سکیں. ابھی ذرا جو امریکی سینیٹرز کا 5 رکنی وفد آیا تھا پاکستان میں, آرمی چیف وزیر اعظم سے ملاقات کی, پھر وانا بھی گئے وزیرستان, وہاں بھی صورتحال کا جائزہ لیا. ان کے بیانات بھی ہم نے بتایا تھا, انہوں نے بڑے اچھے بیانات دیے پاکستان کے حوالے سے, بالخصوص پاکستان کی جو کاوشیں ہیں, تعریف کی پاکستان کی کاوشیں. وہاں اب افغانستان گئے یہ ہیں بھی کہا کہ کشمیر جو ہے متنازع علاقہ ہے, ہم نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا. لیکن یہ آپ نے جو حرزہ سرائی کا لفظ استعمال کیا ہے نا, اس طرح کے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے. چلے میں تو گریز کر لیتا ہوں, لیکن وہ جو الفاظ استعمال کریں وہ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد نے رویہ نہ بدلا تو امریکہ اپنا رویہ بدلے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حقانی نیٹ ورک کے محفوظ ٹھکانے ناقابل قبول ہیں, یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہیں کہیں محفوظ ٹھکانے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ان کا جو تبادلہ خیال ہوا ہے ہمارے عسکری حکام سے اور سیاسی قیادت سے, وہ اس سے مطمئن نہیں ہوئے. یعنی آپ نے جو دلائل دیے ہیں اور حقانی نیٹ ورک کے بارے میں جو اپنا نقطہ نظر ان سے آگاہ کیا ہے تو وہ اس سے مطمئن نہیں ہوئے, اسی لیے کابل جاتے ہی انہوں نے یہ بات کی. ویسے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے, دیکھیں گنگا کہتے ہیں وہ محاورہ کیا ہے کہ کعبہ گئے تو کیا, گنگا گئے تو گنگا رام, جمنا گئے تو جمنا داس, اور کعبہ گئے تو کوثر علی. تو اب کیونکہ ان کو وہاں کابل میں جا کے بھی کچھ گفتگو کرنی تھی تو انہوں نے وہاں یہ بات کہہ دی. لیکن ہمارے تو گنگا بھی ہے اور جمنا بھی ہے. ہمارے غور کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس بارے میں اطمینان نہیں دلایا جا سکا. سینیٹر جان مکین ایسے لوگوں میں سے نہیں ہے جن کو ہم کہیں کہ خدا نخواستہ کو پاکستان کے دشمن ہے. لیکن اس حوالے سے بات چیت جاری رہنی چاہیے. اور پاکستان کا معاملہ تو بڑا واضح ہے کہ یہاں اب ایک بڑے حصے پر افغانستان کے طالبان کی عملداری ہے اور وہاں ان کی ریٹ چلتی ہے. ریٹ نہیں, ان کی حکومت چل رہی ہے, وہ نظام سنبھالے ہوئے وہاں. اور ان لوگوں کو یہاں پاکستان میں آنے کی اور استعمال کرنے کی اس کی سرزمین ضرورت نہیں ہے. یہ اپنا موقف ہمیں مزید شدت کے ساتھ واضح کرنا چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیں اپنی بات جو ہے کرتے رہنا چاہیے, بالآخر تو اس کے اثرات ہوں گے. اور ابھی تو دیکھیں نا, لیکن یہ اگر انہوں نے کہا جی اگر ہمیں رویہ بدلنا ہوگا, امریکہ اور کیا رویہ بدل سکتا ہے, اس سے بڑھ کر کیا رویے میں تبدیلی ہوگی امریکہ کے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں؟ نہیں, رویہ جو ہے وہ تبدیل ہوگا, مطلب یہ کہ مزید اس کے اندر کوئی بو آ جائے گی دشمنی کی یا تلخی کی, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی ہمیں کہیں کہ بہت اچھی بات ہے. امریکہ بہادر کو معاملات پہ غور کرنا چاہیے اور اس رویے کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا. اور بات چیت جاری رکھنی چاہیے, اپنی بات سمجھانی چاہیے, ہماری بات سمجھنی چاہیے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ معاملات کرنا چاہیے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین یہاں پروگرام میں, اور واپس آئیں گے تو پھر ذکر 5 جولائی کا. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب, آج 5 جولائی یعنی ٹھیک 40 برس پہلے آج ہی کے دن بھٹو حکومت کا تختہ الٹا اور جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر سامنے آئے اور پھر ایک طویل ترین مارشل لا ملک کی تاریخ کا قرار پایا. 40 برس بیت گئے, یہ نوبت کیوں یہاں تک پہنچی, کن حالات میں سول حکومت کا تختہ الٹنا پڑا, اور پھر 40 سال بعد اگر ہم آج کھڑے ہیں تو ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اب تک؟ نہیں, ابھی تو کنسنسس ہے پاکستانی سوسائٹی میں کہ جمہوریت جو ہے اسے برقرار رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور فوجی حکومت جو ہے وہ کوئی ٹھیک آپشن نہیں ہے, کوئی اچھا آپشن نہیں ہے. کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے بعد پرویز مشرف صاحب بھی تو تشریف لائے, وہ بھی 8-9 سال نکال گئے. اور پرویز مشرف صاحب اس لیے تشریف لائے کہ وزیر اعظم نے ان کو ان کی نوکری سے الگ کر دیا تھا. تو اپنی نوکری کو بچانے کے لیے دنیا کا واحد مارشل لا تھا جو پرویز مشرف کا مارشل لا لگایا گیا. باقی کے حالات کچھ اور تھے. اچھا, اور یہ پرویز مشرف کے مارشل لا سے جو اس ملک کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ جو مارشل لا ہے وہ ایک ناگزیر ہو جاتا ہے بعض اوقات. لیکن جو پرویز مشرف نے جب یہ حرکت کری تو اس کے بعد ایک کنسنسس ہو گیا, رائٹ لیفٹ سب جو ہے وہ یکسو ہو گئے کہ فوجی حکومت نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ جو دیکھیے بھٹو صاحب کی حکومت جو ختم ہوئی تو مارچ 1977 میں جو انتخابات ہوئے تھے ان میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی تھی, منظم دھاندلی, جس کا منصوبہ جو تھا باقاعدہ وفاقی سطح پر بنایا گیا تھا. ٹھیک.
اور یہ ایک جو بہت دستاویزات اس کی چھپی ہوئی موجود ہے جسے لاڑکانہ پلان کہتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ حکومت نے منصوبہ سازی کے ذریعے الیکشن میں دھاندلی کا پروگرام بنایا، تو اس سے دھاندلی کے خلاف تحریک چلی اور بھٹو صاحب نے ایگری کر لیا کہ نئے انتخابات ہوں گے، تو گویا اتنے بڑے پیمانے پر جو دھاندلی ہوئی، منظم دھاندلی، اس کے بعد تو ان کی حکومت اپنا جواز کھو بیٹھی تھی۔ لیکن وہ اعلان کر چکے تھے نا کہ نئے انتخابات ہوں گے، اس کے انتظامات پر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا، اور خود پی این اے جو تھی، جو بھٹو صاحب کے مخالفین تھے، اس میں ایئر مارشل اصغر خان اور شیرباز مزاری اور بیگم نسیم ولی اور مولانا شاہ احمد نورانی، ان لوگوں کا خیال تھا کہ بھٹو صاحب کی موجودگی میں منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے اور استعفیٰ دے کر کوئی امپلیمنٹیشن کونسل قائم کرنی چاہیے۔ اس وقت تک یہ تصور نہیں آیا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، اور پوری دنیا میں جو حکومتیں تھیں وہ تسلسل کے ساتھ وہی انتخابات کراتی تھیں، لیکن رضا نصر اللہ خان، مولانا مفتی محمود اور پروفیسر غفور احمد، ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ کوئی مذاکرات کے ذریعے کامیاب ہو جائے اور یہ حکومت جو ہے انتخابات کرائے اور ضروری انتظامات کروا لیے جائے اس سے۔ وہ مذاکرات کس حد تک کامیاب ہوئے، کس حد تک وہ پیش رفت مثبت رہی ان میں، یا وہ مکمل ناکام ہو گئے تھے؟ نہیں، مذاکرات، جھگڑا تو پڑا ہوا تھا نا، کہ اور پی این اے کے اندر شدید اختلاف موجود تھا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اتفاق ہو گیا تھا، ایگریمنٹ ہو گیا تھا، ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا۔ نہیں ہوا تھا، پی این اے اس سے متفق نہیں تھی۔ یعنی 4 اور 5 جولائی کی رات کو 12 بجے میں خود راول پنڈی میں تھا، اور ایئر مارشل اصغر خان جو ہیں اور سردار عبدالقیوم کے گھر پر ایئر مارشل اصغر خان پھر انہوں نے سختی سے مذمت کی تھی، اور جو کوئی مصالحت کی کارروائیوں کو ناقابل قبول قرار دیا تھا۔ مجھے بہت رات گئے رضا نصر اللہ خان کا ٹیلی فون آیا کہ بھئی آپ رکیے، میں جا رہا تھا واپس، میں نے کہا میں لاہور جاؤں گا، انہوں نے کہا رک جائیں، آپ کے دوست جو ہیں وہ پھر نہیں مان رہے، یعنی میرے دوست ایئر مارشل اصغر خان تھے، ان سے ہمارے بڑے قریبی تعلقات تھے، جیل میں ہم اکٹھے رہے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ پھر میں صبح جا کے ان کا پیغام لے کے ایئر مارشل کے پاس جاؤں اور معاملات کو درست کرانے کی کوشش کروں۔ یعنی پی این اے میں خود بھی اتفاق نہیں تھا، اتفاق نہیں تھا، یعنی اس معاہدے پر جو حکومت سے مطلوب تھا نئے انتخابات کے سلسلے میں، کہ انعقاد کے سلسلے میں، بارہ اسی رات کو پھر حکومت جو تھی ختم کر دی گئی، اور جنرل ضیاء الحق جو ہے انہوں نے اقتدار سنبھال لیا۔ اب دیکھیے، میں تو جنرل ضیاء الحق کے لیے بھی اور ذوالفقار بھٹو کے لیے، دونوں کے لیے احسان ثواب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے۔ بات یہ ہے کہ بنیادی سبق یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں اتنی محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے کہ معاملہ اس نہج تک پہنچے، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے انکار کر دیں۔ یعنی آپ دیکھیے اس وقت سڑکیں جو تھیں وہ ہجوموں سے اٹی ہوئی تھیں، مظاہرے ہو رہے تھے، ایک جزوی مارشل لا لگانا پڑا بھٹو صاحب کو، اسے بھی ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا۔ آخری منٹ ہے پروگرام کا، تو مطلب یہ ایک لمبی کہانی ہے، ہمارا اس کا سبق صاحب کے بیان پہ اعجاز الحق صاحب بھی بول رہے ہیں آج، کرمانی صاحب نے کہا تھا کہ جمہوری حکومت ختم ہوئی، تو اعجاز الحق صاحب نے یہ بیان دیا کہ اگر وہ حکومت نہ ختم ہوتی بھٹو صاحب کی تو پھر آج آپ اقتدار کے مزے کیسے لے رہے ہوتے اور وزیر اعظم اس میں کیسے ہوتے۔ یہ جو جملہ ہے مرشد مروانہ دینا، اس کی کیا کہانی ہے بیک گراؤنڈ میں؟ کون سا؟ جو چشتی صاحب کا جملہ تھا، مرشد مروانہ دینا۔ نہیں، یہ تو لمبیاں کہانیاں، اب اس میں کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو، ماشاءاللہ جب تک کامیاب نہیں ہوتا بڑا رسک ہوتا ہے۔ اچھا، اس تناظر میں تھا۔ ہاں جی، ٹھیک۔ اگر 1 منٹ پہلے بھی پتہ چل جائے حکومت کو تو وہ کارروائی کر سکتی ہے، اور جو ماشاءاللہ جو لگانے والے ہیں ان کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو جنرل ضیاء الدین بٹ کے ساتھ ہوا۔ چلیں، پروگرام وقت ناظرین یہاں ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔